बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 मई जुमेरात का दिन का ये दूसरा वीलॉग। इमरान खान की शिकस्त खोरदा निज़ाम को अडयाला जेल से 3 नुकाती आज मुलाकात में पैगाम कि यजीदियत के सामने 3 साल तो क्या 3 मिनट भी सर नहीं झुकाऊंगा। नए मुतालबात के लिए पैगाम क्या भेजा। और ख़ान का ज़मानत का केस भी मुकर्रर हो चुका है। आज पार्टी रहनुमाओं को भी 2 टोक पैगाम दिया, डट जाओ या हट जाओ। ओहदों के पीछे भागने वालों के लिए कोई जगह नहीं। तहरीक की तैयारियों में लाए अमल पंजाब से भी और बड़ी तब्दीलियों का फैसला भी हुआ। आलिया हमज़ा की दबंग एंट्री भी हुई। 9 रुकनी मेंबरान कौन है। मिलिट्री की जेल में तहरीक इंसाफ के कैदियों के साथ यजीदियत, हसान न्याजी समेत कैदियों की भूख हड़ताल। और 9 मई के केस में आज गवाह कुरान की आयत सुन के झूठी गवाही देने से भाग गया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वो भी। और आर्मी चीफ का आज अपने साथियों को अगली नस्लों को कहानी सुनाने का मुतालबा। तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। खान से आज अडयाला जेल में मुलाकात थी। ये GHQ हमले की समात थी। बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। खान की पुरानी टीम के लोग भी थे। अलीमा खान से आज भी मुलाकात नहीं होने दी गई और इमरान खान का बहरहाल पैगाम आ गया, वो आपके सामने आना चाहिए। अलीमा खान को मिलने का जो हुक्म देने वाला जज था वो कह रहे थे गुस्से से उठकर आज चला गया, उसकी बात नहीं मानी जा रही। कुछ कह रहे उसकी आंखों में आंसू थे कि मेरी बात नहीं मानते। एक तरफ तो जजेस की ये बेबसी है और दूसरी तरफ जजेस की बेशर्मी और बेहयाई। जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा भी सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या कह रही थी कि वोट बुनियादी हक ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का कानून शिक नंबर 17 वाज़े तौर पर कह रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का देखें, दुनिया का कानून उठाएं कि अवाम की राय हाकिम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात देखें, ताकत का सरचश्मा अवाम है, दीन इस्लाम को पढ़े। लेकिन सिर्फ मखसूस नशिस्तें छीन लेने के लिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांटने के लिए आइन को रोंदा जा रहा है। अगली दिहाइयों तक अदलिया के मुँह पे थप्पड़ लगते रहेंगे। वो पीपल्स पार्टी के फारूक अचनाई कह रहे थे कि 8 जजेस ने जो फैसला दिया वो नाजायज़ था। अब 13 जजेस जो हैं वो जायज़ फैसला दे के नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दे दें। ये तमाम लोग उम्र के इस हिस्से में है कि इन्होंने ये वो तमाम वारदातें देखी हुई हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में जस्टिस मौलवी मुश्ताक को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और साथ उसे वज़ीर कानून भी बना दिया। चीफ जस्टिस और साथ वज़ीर कानून जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था उसने। इनामात ऐसे मिले थे। अब ज़ाहिर इनको मज़ा भी आ रहा है। देखिए, सर्दियों में जब आप नहाते हैं ना ठंडे पानी से, शुरू में मुश्किल होता है, फिर आप इंजॉय करने लग जाते हैं, मज़ा आने लग जाता है। इन जजेस को अब मज़ा आ रहा है। इनकी बातें सुने, चेहरों पर मुस्कुराहट देखें। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों में जिस तरह समाअत करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में देखें 2 ख़वातीन जज आई, एक मुसरत हलाली साहिबा और एक जस्टिस आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कालअदम करार दिए थे। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में आइन पर चलते हुए अवामी मैंडेट बहाल किया। 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की अपीलें थी वो खारिज की। ये तीनों फ़ैसले इनके थे। दूसरी तरफ जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा को देखें, तहरीक इंसाफ का बल्ला छीनने वाला केस रात को छुट्टी वाले दिन लगा के काजी फायज़ के साथ बेंच में बैठी हुई थी। इंतखाबी निशान छीना गया। फ़ौजी अदालतें बहाल करने वाला केस इन्होंने दिया और सिविल फ़ौजी अदालतों में दुरुस्त करार दिए। जब ये कहती थी जिना हाउस का नाम सुन के मैं कांप उठती हूँ, ये फ़ैसला इन्होंने सिविलियन के ट्रायल का उस दिन दिया जिस दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। और अब मखसूस नशिस्तों के केस में कह रही हैं वोट तो बुनियादी हक है ही नहीं। इन जजेस के बहुत से वकाल, लोग कहते हैं कोई अच्छा वकील हो, तगड़ा वकील हो। मैं कहता हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो यही हाल थे। कुछ की फाइलें, कुछ की वीडियोज़, कुछ के सर के पीछे बंदूक की नाली। सामने चाहे जितना बड़ा मर्जी वकील रख लें, बड़े वज़नी दलाइल ले आए, सब कुछ बेकार है। तहरीक इंसाफ की क़यादत और पार्टी ने जो 190 मिलियन पाउंड केस 5 जून की समाअत के लिए लगवा लिया सरफराज डोगर की और मोहम्मद आसिफ की अदालत में। लेकिन कौम जानती है 5 जून को या तो जज बीमार होगा या छुट्टी पे चला जाएगा या मुलतवी कर देगा। हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो कह रहे हैं कि 5 जून को खान की ज़मानत होगी, रिहाई होगी। देखते हैं बहरहाल उस पर भी। 9 मई के केसेस में देखें, अभी सहाफ़ी अरशद अली की मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस में एक ट्रैफिक वार्डन को गवाह के तौर पर बुलाया गया। पुलिस सामने आई कि जी ये बंदा गवाह है। इसने शुरू की गवाही, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी आ गई। उन्होंने अदालत में झूठी गवाही के मुतालिक कुरान पाक की एक आयत सुना दी। गवाह ने सुना, वो ट्रैफिक वार्डन ने। अल्लाह का खौफ तारी हुआ, मौत याद आई, उसे याद है मरना भी, इनकार करके भाग गया। खौफ खुदा है। लेकिन वो 3 पुलिस वाले 9 मई के गवाह हैं, वो पर्दों के पीछे छुपे हुए और सोफ़े के नीचे बैठे हुए। अब खान के पैगाम में देखें यजीद का जिक्र आपको ज़रूर नज़र आता है कि यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। आज भी जो अलीमा खान के ज़रिए जो पैगाम आया उसमें यजीद का जिक्र था। खान बड़ा सोच समझ के जिक्र करता है क्योंकि इस वक्त इमरान खान को मुसख्खर करने के लिए ये सब कुछ किया जा, तोड़ने के लिए। जिस तरह यजीद एक जालिम था, जाबिर था, उसको जुल्म था। अडयाला जेल में देखें इमरान खान और बुशरा बीबी पर जुल्म हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में बुशरा बीबी बेहोश हो रही है, खान से उसकी मुलाकात नहीं होने देते। दूसरी तो कोट लखपत में खान का भांजा है हसान न्याजी, वहाँ देखें मिलिट्री की कैद में 25 लोग हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं, पढ़े लिखे सारे लोग। उन्होंने तंग आके अब भूख हड़ताल की हुई है, भूख हड़ताल, क्योंकि ये रोज़ अमला उन्हें जलील करने पहुँच जाता है, हकीर करने।
کبھی سامان اٹھا کے ان کا ادھر ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ان کے بستروں پر جوتے سمیت چڑھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے مریض بھی وہاں موجود ہیں جنہیں بیماریاں ہیں، شوگر ہے، انسولین کے لیے برف چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں دیتے، برف ناممکن بنا دیا۔ پھر ملاقاتوں میں ان کے بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے نہیں ملنے دیتے تاکہ یہ لوگ ٹوٹ جائیں۔ نہیں، وہ ٹوٹ رہے، وہ نہیں ٹوٹ رہے۔ خان کو پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ذلیل کرنے کی کوشش، لیکن نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ طاقت، جبر اور ریاستی نظام جو یزید بناتا تھا، فوج تھی، علماء کرام تھے، ریاستی ادارے تھے، جو بولے خلاف اسے غدار، فتنہ، قتل کروا دو، اور علماء کرام اسے جائز قرار دیتے تھے، ججز اسے عدل و انصاف اور شریعت کا تقاضا قرار دیتے تھے۔ اسی لیے معاملہ عمران خان جو بار بار قربانی کی بات کرتے ہیں، آج بھی علیمہ خان نے ہی کہا کہ عمران خان سے کہتے ہیں 9 مئی کی معافی مانگو، 26ویں ترمیم کو قبول کرو، 3 سال کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ عمران خان نے کہا اس یزید کے سامنے 3 سال تو کیا 3 منٹ بھی خاموش نہیں ہوں گا۔ اب جو خان پیغام بھیج رہا ہے قوم کو، دیکھیں قومیں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بحالی سے چلتی ہیں۔ جس بر صغیر میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں انگریزوں نے 90 سال حکومت کی، غلام تھے ہم لوگ، سارے کے سارے وسائل آج بھی بینک آف انگلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بر صغیر تعلیم میں سب سے پیچھے، سائنس ٹیکنالوجی میں پاکستان کے حالات دیکھیں، اسے بھی آپ افریقہ میں جا کے دیکھ لیں، وہاں جو غلام ہیں فرانس، بیلجیم یا برطانیہ کے، ان کے سب قدرتی وسائل، وہ ہیرے، سونا، تیل، سب کچھ لوٹ کے لے گئے۔ عوام غریب ہے وہاں، نہ صحت، نہ تعلیم، نہ معیشت۔ فلسطین میں بھی یہی چکر آپ کو سامنے ہے، غلام بنانے کی کوشش ہے۔ پھر جہاں غلامی ہو وہاں نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ معیشت ہوتی ہے، نہ میڈیا ہوتا ہے، نہ خارجات پالیسی ہوتی ہے، سب کچھ آپ کے سامنے۔ آپ خطے میں سب سے پیچھے ہیں اس وقت، دہشت گردی میں سب سے آگے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قوم کی حالت میں اس وقت بدلوں گا جب وہ اپنی حالت خود بدلیں۔ اب یہ معاشی حالات دیکھ لیں، یہ شہباز شریف ہر دورے پر آرمی چیف کو ساتھ لے کے جاتا ہے، وہاں ایک تو پاکستان ہندوستان کی جنگ ان کو بتاتا ہے بار بار، ساتھ بھیک بھی مانگتا ہے۔ میرے خیال میں تو بھیک کی بجائے اب یہ بھتہ مانگنا شروع کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے، شاید وہ مل بھی جائے۔ کشکول جو اٹھا کے لے کے جانا ہے تو طاقت سے مانگے ان سے، کیونکہ معاشی حالات تو ایسے ہیں۔ وہ شعر آپ نے سنا نہ کہ وہ جس میں قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ بجٹ کے حالات ہی ہیں، 10-11 دن میں بجٹ ہے، 12 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور کرنے ہیں، 5 ارب سعودیہ کا، 4 ارب چین کا، 3 ارب عرب امارات کا۔ وہ محمد اورنگزیب سعودی عرب اور چین کی منت ترلا کرے گا اور اسحاق ڈار عرب امارات کی منت ترلا کرے گا۔ پھر نہ ہوا تو پھر مریم نواز صاحبہ وفد میں جائیں گی ان کے ساتھ، ان کی آپ کو پتہ ہے عربی اچھی ہے تو ان کی بات وہ مانتے ہیں۔ ابھی نہیں لگتا کہ ہم جتنی مرضی تباہی بربادی کر کے جائیں، چاہے سندھ طاس میں پانی بند ہو، ہمارے قرضے بڑھے، ملک کو تباہ و برباد کر دیں، ٹھیک تو عمران خان نے ہی کرنا ہے نا۔ اور عمران خان قوم کو اسی لیے سمجھا رہا ہے غلامی سے نکلیں، قیادت کو بھی سمجھا رہا ہے، بار بار پارٹی کو پیغام بھیج رہا ہے۔ ڈیالہ جیل میں آج دیکھیں کچھ رہنماؤں کی جو خان سے ملاقات ہوئی، افسوسناک بات یہ مجھے نظر آئی کہ ابھی بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی لوگ کوشش کرتے، شکایات لگاتے ہیں، قربانیوں کا رجسٹر ساتھ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ جس سے وہ بیان کرے اس کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کس مشکل میں ہے۔ عمران خان نے آگے سے جواب کیا دینا ہے؟ خوف کے بت توڑو، تحریک شروع کرو، لائے عمل دو۔ خان جانتا ہے پارٹی کو کہہ رہے 5-6 دنوں میں لائے عمل دو، اب اگلا مرحلہ شروع ہونا ہے، وقت دے رہے ہیں۔ عمران خان نے پیغام ساتھ دے رہا، سیدھا سیدھا 2 ٹوک، یا ہٹ جائیں یا ڈٹ جائیں۔ دوسرے معنوں میں ان عہدوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو برائے مہربانی سائڈ پہ ہو جائیں، ان لوگوں کو آنے دیں، تحریک چلانا۔ یہ ان سب لوگوں سے درخواست ہے، ہم سب کی بھی۔ پنجاب میں دیکھیں اس بیان کے بعد تھرتلی مچی ہوئی ہے، اس وقت دھڑا بازی عروج پہ ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے کریں، اب حماد اظہر پنجاب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے شاید، ابھی تک پنجاب میں صدر کوئی نہیں ہے، وہ لگنے ہی نہیں دیتے۔ پنجاب کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی شاید انہی کے پاس ہے، سینٹرل پنجاب میں جو لگائے لوگ ہیں وہ بھی انہی کے۔ ابھی جو پہلے 4 افراد کی لسٹ آئی پنجاب کمیٹی میں، عمر ایوب صاحب، وہ بھی آپ کو پتہ ہے حماد اظہر صاحب کے بڑے قریبی ہیں۔ یہاں گروپ بندیاں ہی نہیں کی ختم ہو رہی، ایک دوسرے کو کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ ابھی ان کی پرفارمنس پہ جو رپورٹ بنی ہے وہ پبلش نہیں ہوگی کبھی بھی، ذرا پبلش ہو آپ کو پتہ چلے کون ہے کہاں ہے۔ 12 کروڑ کی آبادی میں 1,20,000 لوگ نہیں نکال سکتے۔ پنجاب چلانے کی جو کمیٹی اس میں 9 ممبران ہیں، اب 4 ریجنل صدور ہیں اور عالیہ حمزہ کو بھی شامل کیا گیا۔ پہلے 4 وہ سلمان اکرم راجہ تھے، احمد بچر تھے، عمر ایوب اور میاں اکرم عثمان۔ عمران خان نے کہا سب کو ساتھ لے کے چلو، بڑا پنجاب ہے، تم لوگوں سے نہیں ہوتا۔ عالیہ حمزہ تو ویسے بھی ان تمام سینئر لوگوں کے ہوتے میں انچارج نہیں بننا چاہتی ہوں گی۔ عمر ایوب ہیں، سلمان اکرم راجہ، احمد بچن ہیں، سینئر ہیں، تجربہ کار ہیں۔ ویسے تو عمر ایوب صاحب کو اس لیے ہٹایا تھا، جنرل سیکرٹری سے پرفارم نہیں کرتے، سلمان اکرم راجہ کو لگایا گیا تھا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی سیاست میں 2 سال سے زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ میاں اکرم عثمان زبردست دلیر آدمی، ملٹری کی عدالت سے ابھی آئے، انہیں کچھ دن یا ہفتے ہوئے، کچھ دلیر بندے ہیں، لیکن حالات کا اندازہ نہیں ہے۔ بچر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے پاس عہدہ بھی ہے، صوبائی اسمبلی میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ان سب کو مل کے عالیہ حمزہ کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، مل کے سب کو کام کرنا چاہیے تھا، لیکن کمیٹیاں بنا کے دھڑے بازی سے ہی نہیں فارغ ہو رہے، تحریک کو کمزور کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ان تک پہنچیں یہ باتیں ساری۔ احتجاج تبھی ہوگا جب یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے،
یہ میں نے جتنے کی ذکر کیا ہے ان سب کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ. کے پی، بلوچستان، سندھ، گلگت کشمیر، سب جگہ یہ کمیٹیاں سب جگہ بنانی چاہیے انہیں. 1,20,000 لوگ نکالنے ہیں ٹوٹل. 2-2.5 لاکھ خان کو یہ بتاتے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ لوگ تیار ہیں، لیکن جو کرنے والے ہیں جیسے سنم جاوید جیل میں بیچاری، میاں آباد فاروق ابھی آیا، وہ ایک چند اور لوگ ہیں اس طرح کے فرنٹ سے آ کے جو کرتے ہیں، باقی تو نظر نہیں آتے. 11 مئی کی ریلیوں میں اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی سنم جاوید دلیر تھی، کھل کے بولتی تھی، اسے حسد تھا، وہ باہر نہیں اس کو آنے دے رہے. 30 دن سے وہ بے گناہ قید اور اس کے اوپر بولتے تھک نہیں. جسٹس عالیہ نیلم نے اس کا کیس لگایا کہ اس کے پاس جسٹس فاروق حیدر، اسٹیبلشمنٹ کے سارے کیسز اب پچھلے اٹھا کے دیکھیں انہی کے پاس جاتے ہیں. اب جو تحریک چلا سکتے ہیں، تجربہ کار ہیں، انہیں جیلوں سے نکلنے نہیں دیتے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 سال 18 دن ہو گئے، وہ 3 دفعہ چیف جسٹس کو خط لکھ چکی ہیں. الیکشن ٹریبیونلز کو 15 مہینوں سے کہ ہمارا کیس لگائے نہیں لگاتے، فارم 47 کی ناجائز حکومت چلانی ہے. اور اسی طرح جو عہدے بانٹی جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل ہو جو اس کے لیے تو میرے خیال میں دیکھیں اب انہیں ایک قانون بنانا چاہیے پاکستان میں تاحیات فیلڈ مارشل، چیف جسٹس کو، الیکشن کمشنر کو، آئینی بینچ کے جسٹس امین الدین کو، ان سب لوگوں، اسکندر اعظم جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو، تاکہ ان کی تھوڑی بھوک اتر جائے ان عہدوں کی. اسی طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دے دیں، بانٹ دیں سب کے اندر. نواز شریف جیسے وہ یوم تکبیر پر پورے خاندان کی تصویریں لگا رہے ہیں ڈاکٹر قدیر کے بغیر، ان سب لوگوں کو عہدے بانٹ دیں بس. پاک بھارت جنگ کا جیسے نواز شریف کریڈٹ لیتا ہے، اس طرح یہ لوگ بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، ہم نے بڑا کچھ کیا ہے. اور تختیاں بدلنے کا جیسے وہ ان کی بیٹی کام کر رہی ہے، وہ ابھی شاہی قلعے کی مصوری کی دیوار سے ہٹا کے اس نے اپنی وہاں ٹھوک دینی ہے. ان کا بس چلے شوکت خانم کے اوپر سے نام مٹا کے کلثوم نواز لکھ دیں، بس کر نہیں سکتے. کریڈٹ ہر چیز کا، بھائی سندھ طاس کا معاہدہ بند ہوا، اس کا کریڈٹ دیں نا، کس کو دیں گے؟ ابھی وہ احسن اقبال کا میں سن رہا تھا، کہتا ہے جی سندھ طاس معاہدہ معطل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور واقعی نہیں پڑتا، ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھاگ جانا ہے. معیشت چلے نہ چلے، پانی ہو نہ ہو، معاملات ہوں. ابھی کرپٹو والی واردات دیکھیں آپ، جس طرح SIFC بنا کے بڑے بڑے کھربوں ڈالر کے معاہدے ہوں گے. حقیقت کیا نکلی 2 سال بعد کہ 50 سال میں پاکستان کی سرمایہ کاری سب سے نیچے. انہوں نے دیکھا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، ایلون مسک جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی نوجوانوں سے مل کر ٹویٹر وغیرہ کر رہے ہیں. ان کا چلو ہم بھی برطانیہ سے نوجوان پکڑا، سسر اس کا پہلے سے طاقتور پوسٹ پہ وفاقی وزیر کا عہدہ دے گے، بھائی 550 ارب کا چونا، تم بھی کہہ دو اکانومی 550 ارب ہے. وہ کہہ رہے جی 2000 واٹ بجلی سے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے کام کروں گا اور 500 ارب لے کے آؤں گا. بندہ پوچھے گا کون، کھائے گا کون، نکالے گا کون؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جانے کے بعد ان لوگوں کا آپ کو حال دیکھیے گا. نون لیگ پیپلز پارٹی کا تو سیاسی طور پہ نام و نشان مٹ جانا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے سمڑیال میں ضمنی انتخابات دیکھیں، نون لیگ کا امیدوار آرمی چیف کی تصویریں پوسٹر پہ لگا رہے ہیں. بھئی ایک تو الیکشن کمیشن جرت نہ کرے، کتنے پوسٹر کیوں بنا دیے. دوسرا عوام کو بتایا کہ میں تو فوج کا نمائندہ ہوں، مجھے ہی ووٹ دیں، جیتنا میں نہیں ہے. اب تصویر کے بعد ہو سکتا ہے ووٹ نہ ملے، فارم 47 بنا لیں، وہ آخری بات ہے. ایک دن ان کے پیروں تلے سے زمین ایسے ہی نکلے گی. آپ یاد رکھیں انشاءاللہ، آپ یاد رکھیے گا میری بات. اور یہ پھر ایسی ایسی حرکتیں کریں گے جیسے ان کے وہ عسکری ٹاؤٹ صحافی کر رہے ہیں آج کل. یہ جو بڑے بڑے نام دانشور بنے ہوئے تھے، لاکھوں فالوورز تھے ان کے، ان دانشوروں کا انجام دیکھیں. بغض عمران میں جب مبتلا ہوئے تو کسی کو سانڈے کا تیل بیچنا پڑا، کسی کو جنسی ادویات بیچنی پڑی، کوئی بڑا چھوٹا کرنے کا، قد کتنا بڑا کتنا چھوٹا، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، وہ ایک صاحب بتاتے رہے، جاوید چودھری صاحب. بشر لقمان صاحب تو فاحش فلموں کی اداکاروں کی تفصیلات اور نام بتانے والا. تو انجام ان سب کا پھر یہی ہونا ہے. بغض عمران میں جو مبتلا ہے ان سب کا انجام آپ دیکھ لیجیے گا. ان کے بعد ان کے پاس رن ہے نا کہ آپ ذرا سوچیں تو صحیح. نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس جس دن یہ بیساکھی ختم ہونی ہے، ایک ہی بیساکھی ہے، صرف فرد واحد بیساکھی ہے ان کی. وہ ہٹنے کی دیر ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں رہنا. اب جو کچھ اس وقت لگا ہوا ہے سارا زور پہ لگا ہوا ہے، اور بس کوشش ہے کہ جتنا لوٹ سکو لوٹ لو. تحریک انصاف کو اپنی جو لائے عمل دینا چاہیے، اس پہ ان کو پوری ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. پنجاب کے حوالے سے سب سے پہلے، اس طرح صوبوں کے حوالے سے ٹیم بنانی چاہیے. ٹیم، ایک تگڑی ٹیم سامنے آنی چاہیے. پتہ چلے کہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پھر حلقوں میں کام، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. باخدا عوام تیار ہے، لوگ تنگ پڑے اپنے معاشی حالات سے. انہیں صرف ایک وہ کہتے ہیں نا گرتی دیواروں کو ایک دھکا دو، بس سامنے آئے. وہ بڑے سے بڑا بھی ماشاء اللہ عوام کے سامنے تو آپ کو پتہ ہے ایوب خان نے چھوڑ دیا تھا، تو یہ بھی چھوڑ جائیں گے سارے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.